नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीन आमाला अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फ़िल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनून सुना उलाइकल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम व लिक़ाइहि फ़हबितत आमालुहुम फ़ला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, मैंने सूरह कहफ की आखिरी आयत में से एक आयत आपके सामने तिलावत की। अमूमन कुरान पाक की जो सूरह असर है उसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने एक कसम उठाते हुए ज़माने की कहा है, इन्नल इंसान फ़ी खुस्र, इंसान बेशक खसारे में है। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों का जिक्र किया है जो सबसे ज़्यादा खसारे में जाने वाले हैं, यानी जिनके पल्ले में रहेगा ही कुछ नहीं। ये कौन लोग हैं? अमूमन कहा जाता है कि ये वो लोग हैं, और कुरान भी बड़ा वाज़ेह है कि रोज़े हशर जिनको बगैर हिसाब किताब के जहन्नम में डाल दिया जाएगा और उनके किसी भी नेक अमल की भी उन्हें जजा नहीं दी जाएगी। अल्लाह कहते हैं कि कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीना आमाला, आज हम तुम्हें बताएं कि वो कौन लोग हैं कि जो मुकम्मल खसारे में, सबसे ज्यादा खसारे में जाने वाले, में सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले हैं क़यामत के। अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फ़िल हयातिद दुनिया, ये वो लोग हैं जिनकी पूरी जिंदगी की तगोदो, दौड़ धूप, चलना फिरना, उठना बैठना, तमाम कुव्वतें दुनिया के गिर्द घूमती रहती हैं, यानी उसके अंदर वो गुम होते हैं। और यहां गुम नहीं होते। कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीना आमाला अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फ़िल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनून सुन्ना, और वो अपनी कामयाबियों को बहुत बड़ा बड़ा बना बना के दिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं कि आज मैंने ओ लेवल कर लिया, फिर मैंने ए लेवल कर लिया, फिर उसके बाद मैंने मेडिकल कॉलेज के एग्ज़ाम पास कर लिया, मैं आगा खान यूनिवर्सिटी में चला गया, मैं वहाँ से आगा खान यूनिवर्सिटी से मैंने अमेरिकन एग्ज़ाम पास किया, वहाँ से मैंने एमडी कर लिया और उसके बाद स्पेशलाइजेशन कर ली, और उसके साथ साथ मेरा अपना कैरियर जो है वो मुकम्मल तौर पर एक ऐसा है कि जो दुनिया में रश्क के तौर पर देखा जाता है। मैंने एक फैक्ट्री लगाई, उस फैक्ट्री से मैंने उसके वतन में से 4 फैक्ट्रियां पैदा कर ली और मैंने अपने चारों बेटों को अलग-अलग फैक्ट्रियां बना के दे दी। अब मेरा बेटे जो हैं मुकम्मल तौर पे सेटल हैं, अब मैं बड़े आराम से इस दुनिया से जा सकता हूं। मैंने एक औरत से इश्क किया, मोहब्बत की, शादी की, उसके साथ मैंने हनीमून पे कहां से कहां चला, फिर उसके बाद उसके औलत से औलादें हुई और मैंने एक रोमांटिक, खूबसूरत, शानदार किस्म की जिंदगी गुजार ली। अल्लाह फरमाते हैं ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं कि जिनके अंदर मुझसे मिलने की कोई ख्वाहिश पैदा नहीं होती। लिकाए ही, इन्हें कभी भी ये कभी तलब भी पैदा नहीं होती कि एक दिन हमें अल्लाह के हुजूर पेश होना है, हम जाएंगे, चले जाएंगे। मोहब्बत, ख्वाहिश। देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पूरे कुरान पाक में अपने आप को मेहरबान रब के तौर पे पेश किया है। उसकी कुतब अला नफ्सी रहमा, मैंने अपने अपने ऊपर रहमत फर्ज कर दी है। हमारे पर क्या फर्ज है? कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोजे फर्ज किए गए। कुतिबा का लफ्ज है ना, फर्ज किए गए। हमने रोजे रखने ही रखने हैं क्योंकि फर्ज किए गए। अल्लाह ने कहा मैंने रहमत फर्ज कर दी। मिसाल दी उसकी कि मैं 70 माओं से ज्यादा मेहरबान हूं। मिसाल दी कि मेरी दुनिया में, इस कायनात के अंदर मेरी रहमत के 100 हिस्से हैं और दुनिया में एक हिस्सा मैंने इन इंसानों के अंदर दिया है। और वो इंसान जो हैं वो आप देखते हैं मोहब्बत करते हैं, माँ बेटे से मोहब्बत करती है, बाप जान निछावर करता होता है, जानवर जो हैं वो एक दूसरे से, आप जानवरों से मोहब्बत करते हैं, दुनिया के फूलों से मोहब्बत। एक हिस्सा जो है ये है, जबकि 99 हिस्से क़यामत के दिन मेरे जाहिर होंगे, ये एक हिस्सा मैं वापस ले लूंगा। तो कभी माँ के घर जाने से कोई उसको खौफ आया है? किसी को डर पैदा हुआ है?
تھوڑا بہت شرمندگی ہوتی ہے، یار ماں نے کچھ کام کرنے کو کہتے وہ نہیں کیے تھے، چلو کسی عذر کے طور لکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جن کی پوری زندگی میری تگ و دو کے بجائے کسی اور مقصد کے گرد گھومتی ہوگی اور اس کے اندر سے میں خالی ہوں گا، فَحَبِّطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو میں اس کے اچھے عمل بھی ختم کر دوں گا، بے شک جو مرضی کرتا پھر، ہاں وہ اس کا کبھی رہنے نہیں دیتا، ریوارڈ بہت دیتا ہے۔ آپ شاندار قسم کے لوگوں کے کام آئے، زبردست قسم کے بہترین کام آئے، یہاں دنیا میں آپ کے مجسمے لگا دے گا، عبدالستاریدی کی روڈ بنا دے گا، گنگا رام کے مجسمے لگا دے گا، لیڈی ڈیانا کا بہترین جنازہ اٹھا دے گا۔ اس لیے کہ آپ جب دنیا کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں تو دنیا کے اندر جو نام آپ کما، الفریڈ نوبل نے جس وقت اپنے آپ کو اس نے کہا کہ میں نے یہ کام کر لیا، اب میں بہت شرمندہ ہوں، تو اس کا نوبل پرائز لینے کے لیے دنیا جہان گھومتی پھرتی ہے، میں کہا جاؤ لے لو، اس لیے کہ تمہاری زندگی کی تگودو اس دنیا کے گرد گھومتی پھرتی تھی۔ پھر اللہ فرماتا ہے نقیم یوم القیامت وزنا، اور میں قیامت کے دن ان کو کوئی وزن نہیں کروں، ان کو ترازو نہیں تولوں گا۔ اب یہ آیت میں نے آپ کے سامنے کیوں رکھی؟ یہ آیت میں نے اس لیے رکھی ہے کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے، اس دنیا کے اندر انسان کی تمام تگ و دو جو ہے، اس نے انسان کو نہ سکون میسر کیا اور نہ یقین میسر کیا۔ ہر بندے نے آخر تک یہ سوچا ہے کہ یار میں اپنی جو اچیومنٹ میں نے اپنے بنائے تھے وہ تو میں حاصل نہیں کر سکا۔ کتنا بڑا اکثر رسل، ماڈرن ترین برٹرن رسل بہت بڑا کمال رائٹر ہے، میرے خود اپنے پسندیدہ لوگوں میں سے ہے۔ وہ جب آخری دور میں اس نے جب کتاب لکھی ہے پاور اس کی، تو اس پاور کو ایکسپلین کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آدمی جب لکھنے کے قابل ہوتا ہے تو بلاوا آ جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ میں زندگی کے اندر یہ پلاننگ، تو میں پتہ نہیں زندگی میں یہ مکمل کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا۔ میں ابھی ایک دفعہ وزیر اعظم بنا ہوں، ابھی تھوڑا سا کام کیا ہے، 2 دفعہ بن گیا ہوں، اب میں چوتھی دفعہ بنوں گا تو اور زیادہ بہتر طریقے سے کام کر لوں گا، چوتھی دفعہ نہیں 5ویں دفعہ تو اور کوئی نہیں، چلو میری بیٹی میرا بیٹا جو یہ کر لے گا۔ تو اچیومنٹ کا جو دائرہ کار ہوتا ہے اس دنیا کے اندر، وہ جس لیول کا بھی ہو، بہت کم سطح پہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اسیس کر پاتا ہے کہ یار میں اسی قابل تھا جو میں نے کر لیا، اس سے زیادہ نہیں۔ اسی لیے اس کائنات کے اندر جن لوگوں نے بھی ایک ایسی دنیا کو اپنے ساتھ نتھی کر لیا جسے لائف ہیر اینڈ آفٹر کہتے ہیں، تو وہ مطمئن ہو گئے، سکون اور اطمینان میں چلے گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اسلام کا پورا جو تصور ہے یہ ایک پیکج ڈیل ہے۔ آپ اس میں سے اسلام میں سے آخرت کو خارج کریں گے تو ختم۔ چونکہ آپ کا موضوع یقین تھا، اس لیے میں نے یہاں پر آپ کو لانا تھا کہ اللہ نے ہر جگہ کہا ہے کہ آپ اللہ پہ ایمان لاؤ، ہر جگہ کہا ہے آپ فرشتوں پہ ایمان لاؤ، کہا رسولوں پہ ایمان لاؤ، کہا کتابوں پہ ایمان لاؤ، لیکن ایک جگہ اللہ نے کہا نہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یقین رکھو۔ وہاں ایمان سے کام نہیں چلے گا۔ یہ یقین کیا چیز ہے کہ ایک جگہ ایسی آنی ہے جس کا میں نے پیش ہونا ہے اور اپنے تمام تر اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس یقین کے اندر ایک اور چیز رکھتی کہ میں وہاں اس کو بنیادی طور پر ایک یوم الفرقان بناؤں گا، اس کو یوم تقی الجمان بناؤں گا، اس کو وہاں میں ناانصافی نہیں ہونے دوں گا۔ ایک آدمی ہے 200 آدمی قتل کر چکا ہے، آپ دنیا کے کسی جگہ پہ جا کے مجھے بتائیے کہ وہ کس جگہ پہ انصاف لے گا اور کہاں لے گا اور کتنی دفعہ اس کو پھانسی دے سکیں گے؟ یہ سیریل کلر ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان قوم جو ہے ان کی فخر یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر سیریل کلر نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ فخر کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت کچھ ہے جو ہم فخر نہیں کرتے۔ وی آر دی بگیسٹ ٹوٹلر، ہمارے اندر سب سے کم شراب پینے والے لوگ ہیں، ہمارے اندر سب سے کم نشہ کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے اندر سب سے کم سیریل کلر ہیں،
ورنہ جیک دی رپر سے لے کے اب تک اگر آپ شروع ہو جائیں اتنی بڑی ڈائریکٹری بنتی ہے، ہر بندے نے کوئی 25 30 کسی نے 1000، کسی نے 200، کسی نے 700، کسی نے 600، کوئی سیریل کلر، فری وے کلر ہے تو کوئی اور کلر ہے، تو کوئی جو ہے وہ خاتون کلر ہے کہ جو کاٹ کے ان کو تو اس کے بعد ان کے خون سے نہاتی، بہت کچھ ہے۔ اس کو آپ کیا کریں، کہاں سزا دیں گے؟ چلو یہ تو سزا کی بات ہو گئی۔ ایک آپ کا ایٹیچیوڈ ہے زندگی کے بارے میں، آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کے کام آنا چاہیے، پڑوسی کے کام آنا چاہیے، یتیم کی مدد کرنی چاہیے، بیوہ کی رکھوالی کرنی چاہیے، اور بہت سارے کام کرنے چاہیے، یہ عام ہے۔ یہ اس کو آپ کہتے ہیں موٹیویشنل، پرسویشنل، یار اس کو کہو یہ کرے، اس کو کہو یہ کرے، یہ کرے، اپنے بچوں کی پرورش کرے، اپنے ماموں ذات یتیم بچے کی پرورش کرے، اپنی بہن بیوہ ہوگی اس کی اولاد کا خیال رکھے۔ لیکن آپ نہ کرنے والے کی کوئی سزا ہے دنیا میں؟ امریکہ میں ہے؟ یورپ میں ہے؟ نہیں ہے نا۔ آپ ایک آدمی ہے تڑپ رہا ہے، آپ اس کے پاس سے گزر جاتے ہیں، اس کو پانی بھی نہیں پلاتے، کوئی سزا، کوئی ایک قانون بتائیں کہ آپ نے یہ کام نہیں کیا اس لیے آپ میں ایک یہ سیوک سینس تھی، آپ نے نہیں کی، آپ نے کروڑوں روپیہ جمع کر دیا، آپ نے کروڑوں روپیہ جمع کرنے کے بعد آپ کے بھائی جو ہے اس کی اولاد جو ہے وہ ننگے پاؤں پھرتی رہی، کوئی سزا ہے آپ کی؟ میں ایک گھر میں رہتا ہوں، 4 کنال کا گھر ہے، میرے ساتھ بھی 4 کنال کا گھر ہے، اس کے ساتھ بھی 4 کنال کا گھر ہے، اس کے ساتھ بھی 4 کنال کا، بیچ میں ایک خالی پلاٹ ہے، ہم نے پڑوس سے برس بنا لیا ہوا ہے۔ اللہ پوچھے گا، ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ 40 گھر ادھر بھی ایسی تھے، 40 گھر ادھر بھی ایسے تھے، پڑوس کو کیسے ہم کھلاتے؟ وہاں مکان بننا شروع ہو جاتا ہے، اس مکان میں ایک چوکیدار آ جاتا ہے، اور وہ چوکیدار جو ہے وہ مکان بنا رہا ہے تو مالک مکان کہیں ادھر ادھر غائب ہو جاتا ہے، اس کی تنخواہ نہیں ملتی، وہ بیمار بھی پڑ جاتا ہے، بھوک سے بھی آ جاتا ہے، کبھی ادھر سے کھانا مانگ کے کھاتا ہے۔ میں جس گھر میں رہتا ہوں میرا بالکل پڑوسی ہے، بے شک 8 9 مہینے کے لیے بن گیا، میرے گھر میں انواع اقسام کے کھانے پڑے ہوئے ہیں، فریجیں بڑی پی ہوئی ہیں، ڈیپ فریزر بڑا پڑا ہوا ہے، رات کو بھی میں کھانا کھاتا ہوں، میرا بچہ بیمار ہو جاتا ہے میں اس کا علاج کرانے بھی جاتا ہوں، وہ بیمار ہے، کھانستا پڑ رہا ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں، اچانک مر جاتا ہے۔ کیا دنیا میں کوئی قانون مجھے ہتھکڑی لگاتا ہے؟ میرا اللہ لگائے گا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ آپ کے اندر اخلاقیات پیدا ہی نہیں ہو سکتی جب تک آپ آخرت کا تصور ساتھ نہ رکھیں، آپ کے اندر سینس آف رسپانسبلٹی پیدا ہی نہیں ہو سکتی جب تک آپ کو نیک کام کرنے کا اجر اور نہ کرنے کی سزا بھی موجود نہ ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو عمل صالح کی ڈیفینیشن ہے اس میں نماز نہیں ہے، اچھے اعمال میں نماز شامل نہیں ہے، روزہ شامل نہیں ہے، حج شامل نہیں ہے، قرآن پڑھنا شامل نہیں ہے، ذکر شامل نہیں ہے، یہ آپ کے اوپر فرائض ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اچھے عمل کے اللہ تعالیٰ کمال خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور حیات کو اس لیے تخلیق کیا کہ تاکہ تم میں سے اچھے عمل کرو۔ اچھے عمل کی ڈیفینیشن دیکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کے بعد پھر سوال جواب لیں گے انشاءاللہ، آخری آیت اور طنز سے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، تم کیا سمجھتے ہو نیکی یہ ہے کہ منہ مشرق کی طرف کر لیا منہ مغرب کی طرف؟ میرا قبلہ مغرب کی طرف ہے نا جی، امریکہ کا قبلہ مشرق کی طرف ہے نا جی، تم کیا سمجھتے ہو نیکی؟ ولکن البر، بتائیں آپ کو نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان لاؤ، یوم الآخر پہ ایمان لاؤ، کتابوں پہ لے کے آؤ، رسولوں پہ لے کے آؤ، اور پھر جب ایمان سے گزر جاؤ نا تو پھر پہلا کام اللہ کہتا ہے کیا کرو؟ وآت المال علی حبہ ذوی القربى، پہلا عمل صالح اس مال کو خرچ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو، جو بچا کے رکھا ہوا ہے کہ میں نے اس گرمیوں کی چھٹیاں جو ہیں وہ نتھیا گلی میں گزارنی ہیں، میں نے جو ہے اس دفعہ وہ سوٹ لینا ہے جو کہ ماریا بھی کے آیا تھا، میں نہیں لے سکی تھی، میں لینا ہے، میں نے وائی ایس ایل کی جیکٹ لینی ہے۔ آت المال علی حبہ،
سب سے پہلے کس پہ خرچ کرو؟ ذوی القربا. ویلفیئر کے ادارے مت بناؤ. اسلام میں کوئی یتیم خانہ نہیں ہے, کوئی یتیم خانہ نہیں ہے. اٹس اے ویسٹرن فیشن. یہ آج کے دور کا, میرے بھائی کا بیٹا اگر یتیم ہوگا تو میری ذمہ داری میں اس کو پالوں گا, میری بہن کا بیٹا یتیم ہوگا میں میری ذمہ داری اس کو پالوں گا. ذوی القربا, قرابت داروں کو 3 کیٹیگریز ہیں رشتہ داریوں کی. سب سے پہلی ہے اہل بیت, آپ کی بیوی, آپ کے بچے. دوسری اسرہ, خاندان, آپ کے بالکل قربا ہوتا ہے پوری قرابت داری, برادری. کوئی تصور نہیں. جو نفسیات دان یہاں بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کسی بھی قسم کا یتیم خانہ جو ہے یہ انسٹیٹیوشنل ہیزرڈ پیدا کرتا ہے. یہ سائیکولوجیکل صورتحال ایسی پیدا کرتا ہے کہ پوری زندگی نہیں نکل سکتی. نکسن کے میموائرز پڑھے, یتیم خانے میں پلا, بتاتا ہے کہ میرے ساتھ ہوا کیا تھا. گھر میں پالو, آؤ سر پہ ہاتھ پھیرو, جتنے بال ہیں میں اس کے گناہ بخش دوں گا تمہارے. آؤ اس کو پالو, قیامت کے دن میرے ساتھ یوں کھڑے ہو جاؤ آ کے قیامت کے دن. کسی اور نے کوئی ریوارڈ ہے نہ پالو, میں پکڑ لوں گا تمہیں. والیتامى, پھر یتیم آتے ہیں. پہلے قرابت دار, اور قرآن میں ایک جگہ لفظ ہے کہ تم جو کو ہم نے زیادہ دیا ہے, اور تقسیم اس لیے کی ہے کہ تمہیں دے دیا زیادہ, دوسروں کا حصہ بھی. اور تم کیوں نہیں دیتے ہو اپنے زیر دستوں کو؟ فہم فی سوا, تاکہ تمہارے برابر آ کے کھڑے ہو جائیں. میں نے اگر 10 مرلے کا گھر بنایا ہے, میں اپنے بھائی کو بھی کچھ دوں, کہوں یار تو بھی 10 مرلے کا گھر بنایا, برا لگتا ہے ہمارا گھر, میرا گھر بڑا ہے تمہارا گھر چھوٹا ہے. فہم فی سوا. والیتامى, پھر یتیموں کو. والمساکین, مساکین بہت عجیب و غریب ڈیفینیشن ہے. مسکین وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اس سطح کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے کہ ضرورت مند ہوتا ہے, لیکن اپنی غیرت اور حمیت کو ایسے دستے سوال دراز نہیں کر سکتا. مجھے اگر میرے کسی پڑوسی کے بارے میں نہیں پتا کہ اس کی ضروریات کیا ہیں, مجھے پتا ہوتا ہے کہ اتنا سا کماتا ہے اور اس کی بیٹی کی شادی آ گئی, مجھے پتا ہونا چاہیے کہ کہاں سے کرے گا. مجھے اپنے بھائی کا پتا ہوتا ہے کہ اس کا بچہ جو ہے اس نے او لیول میں یا اے لیول کے اندر اچھا مقام لے لیا, اس کو آگے داخلہ دے, اس کو پیسے نہیں ہوں گے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے ان کے دوست نے کچھ سوال کر لیا, چیخے مار کر رہنے لگے, عمر تمہیں احساس ہی نہیں ہوا کہ اس کو پیسے کی ضرورت تھی. والمساکین, اس کے بعد یہ پھر کیٹیگریز آگے آتی ہے, میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا. جب یہ سارا کام کر لو نا تو 7ویں جگہ پہ اللہ کہتا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ, آؤ نماز پڑھو. آپ کو صبح اللہ کے پاس جائیں یا باس کے پاس جائیں یا میڈم کے پاس جائیں, اوکے 2 بجے تک یہ کام کر کے آنا میرے پاس. اگر آپ نے کام نہ کیے ہوں تو آپ کتنے شرمندہ ہوں گے, کیسے میڈم چھٹی پہ چلے جائے, باس چھٹی پہ چلا جائے, سر چھٹی پہ چلے جائے, میں نہ ہی جاؤں, لیکن ہم کتنی ڈرائی کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہی آیت اس کے سامنے پڑھتے ہیں, پھر دوبارہ آتَ المال, اللہ کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, تم نیکی کے درجے تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک اس مال کو خرچ نہ کرو جس چیز سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو. تو یہ بنیادی طور پر یقین کیسے پیدا ہوتا ہے, یہ مال آپ کیسے لٹاتے ہیں؟ جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے آگے سے کئی گنا زیادہ مل جانا ہے. یہ آپ کو پتہ, تو کبھی بھی یقین جو ہے پراپر جسٹس کے بغیر پیدا نہیں ہوتا, اور پراپر جسٹس اس دنیا کے اندر ممکن نہیں ہے. کبھی بھی یقین پراپر ریوارڈ کے مطابق پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ پراپر ریوارڈ اس دنیا کے اندر ممکن نہیں. آپ کو پراپر ریوارڈ نہیں ملتا. آپ کہتے ہیں میں نے اتنا کام کر لیا, مجھے کسی نے پوچھا تک نہیں, مجھے لفٹ ہی نہیں کرائی, میرا نام ہی نہیں ہے, میں گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نہیں آیا, میں نے اتنی روٹیاں لوگوں کو کھلا دیں. ٹھیک, تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یقین کا کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے اس راستے سے کہ اس دنیا کے ساتھ ایک اور راستہ جگہ بھی ہے, ہیئر ان آفٹر, جو کہ پیغمبروں کو بھی اللہ یہ کہتا ہے تمہارا کام بالکل دنیا بدلنا نہیں ہے, تمہاری ذمہ داری ہی نہیں ہے دنیا بدلنا, تمہاری ذمہ داری صرف پیغام پہنچانا ہے. لست علیہم بمسیطر, ہم نے کوئی داروغہ بنا کے نہیں بھیجا. کام نیکی کا, لوگوں کو تامرون بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہو, یہ ہے تمہارا بنیادی کام. اسی لیے کامیابی اور ناکامی جو ہے اللہ کے ہاں
یہ نہیں ہے کہ تم نے یہاں کیا حاصل کر لیا، حکومت قائم کر لی، بلڈنگیں بنا لیں، سب کچھ کر لیا۔ اللہ کا ایک ہی ہے کہ قیامت کے دن ہزاروں انبیاء ایسے ہوں گے جن کے پیچھے ایک بھی امتی نہیں ہوگا، لیکن وہ سب سے کامیاب لوگ ہوں گے کہ انہوں نے اپنا میسج پہنچا دیا، لوگوں کو بتا دیا۔ آپ بھی ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ میں جو کر رہا ہوں اس کا ریوارڈ وہاں ملے گا، اور جو میں کر رہا ہوں اس کی پنشمنٹ وہاں ملے گی، تو آپ کے اخلاقیات، آپ کی زندگی کے معاملات، آپ کے ہاں جو نفسیاتی صورتحال ہے وہ مکمل طور پر پرسکون ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اوریہ صاحب، میں اور میرے بچے ہم سب وی آر آنرڈ کہ آپ جیسی شخصیت سے ہم آپ کے پاس بیٹھے ہیں، آپ کی صحبت لے رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ سب بچے آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ تو اللہ کے بچوں کے لیے، اس یوتھ کے لیے، میری بیٹیاں میرے پیچھے بیٹھی ہیں، سب بیٹے ہیں، آپ ان کو کیا اسپیشل اس وقت، کیونکہ اس قدر پینفل سچویشن ہے اور کہیں کہیں یوتھ ڈسپیئر میں بھی ہے، تو آپ کیا میسج دیتے ہیں کہ ان کو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیر۔ دیکھیں، یہ موضوع خاصا اہم ہے۔ ہم اس وقت آخر الزمان اور دور فتن سے گزر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چھوٹی علامتیں بتائی تھیں وہ تقریباً ساری پوری ہو چکی ہوئی ہیں، اور بڑی علامتوں کا انتظار ہے، اور بڑی علامتوں کے انتظار سے پہلے اس فتن کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بچے گا وہی جس کو اس دور کے بارے میں، فتنوں کے بارے میں علم ہوگا۔ اصل میں ایک طویل عرصے سے ہمارے ہاں عبادات کے اوپر، اگرچہ کہ وہ بہت بڑا کام تھا، اتنا زیادہ فوکس کیا گیا کہ ہم نے بیرونی حملے اور جو کچھ ہمارے اوپر ویسٹرن سویلائزیشن کا وہ حملہ تھا، وہ جو اقبال نے 1920 میں وارن کیا تھا کہ کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون، کہ وہ جو یلغار شروع ہوئی تھی اس وقت، اور اس یلغار کو ہم نے بالکل محسوس نہیں کیا، بلکہ ہم نے اس کے آگے سرنڈر کر دیا۔ ہم نے وہی کیا جو ایک تھا کہ ملا کو جو مسجد میں ہے سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا پورے کا پورا معاشرہ جو ہے وہ سرنڈرنگ معاشرہ بن گیا ہوا ہے، اور ہم اتنے سرنڈر کر چکے ہوئے ہیں کہ ہمیں بحیثیت مسلمان کسی طور پر بھی کوئی، جسے کہتے ہیں، سر اٹھا کے بات کرنے کی بھی مہلت نہیں ہے۔ ہم 1.70 ارب لوگ ہیں، ہم 57 اسلامی ملک ہیں، ہم 50,60,000 فوج رکھتے ہیں، ہم کم از کم 114 ایٹم بم رکھتے ہیں، ہم دنیا کا ہر بہترین ہتھیار امریکہ سے خریدتے ہیں، اور وہ ہمارے اس میں پڑا ہے۔ میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، 1.70 ارب مسلمانوں کی۔ ان 57 اسلامی ممالک میں ہم دنیا کی بہترین دولتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ ہمیں تیل کی دولت سے مالا مال کیا ہے، ہمیں لیتھیم کی دولت سے مالا مال کیا ہے، ہمیں ٹن کی دولت سے مالا مال کیا ہے، ہمیں سب کچھ دیا ہے، ہمیں مین پاور دی ہے۔ لیکن گزشتہ 3 ماہ سے ہم غزہ کی بچی کو ایک قطرہ پانی نہیں پلا سکے، ہم فاسفورس سے جلتے ہوئے جسم نہیں بچا سکے، ہم ان کو دفن کرنے ہوئے ہم آنسو بہا بھی نہیں سکے صحیح طرح کہ کہیں یہ صورتحال ایسی نہ بن سکے۔ یہ ہماری حالت ہے۔ یہ کیوں ہوئی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مکمل طور پر ادراک ہی نہیں کیا اس فتنے کا جو ہماری طرف بڑھ رہا تھا، اور اس کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل کی پوری آیات، اللہ کے رسول کی پوری حدیث جو ہیں واضح تھی کہ کون آئے گا، کیسے آئے گا، کس طرح آئے گا، کیسے تم پر حملہ آئے۔ 15 گھنٹے کا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لیکچر ہے، آپ نے کبھی اتنا لمبا خطبہ نہیں دیا۔ آپ کا خطبہ 3 منٹ یا 4 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا تھا،
حضرت معاذ بن جبل اور حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو، مین راوی ان کے حذیفہ بن یمان ہے، کہتا ہے صبح نماز پڑھائی اور خطبہ دیا، پھر ظہر کی نماز پڑھائی پھر خطبہ دیا، پھر عصر کی نماز پڑھائی پھر خطبہ دیا، پھر شام کی نماز پڑھائی، مغرب کی پڑھائی خطبہ دیا، پھر عشاء کی نماز پڑھائی، اور پھر اس کے بعد آپ گھر تشریف لے گئے۔ ایک ایک چیز بتائی تھی جو ویسے ہو رہی ہے، لیکن ہمیں اس کا ادراک نہیں تھا۔ اور اس کی علامت ہمارے ہاں وہی ہوگی جو آپ نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ تم پر آئے گا کہ دنیا کی قومیں تم پر ایسے ٹوٹیں گی کہ جیسے دسترخوان کے اوپر بھوکے بھیڑیا آ کر ٹوٹتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تم بہت زیادہ ہوگے، اتنے زیادہ کہ شمار نہیں ہوگا، لیکن تمہاری حیثیت ان تنکوں کی طرح ہوگی کہ جو سمندر کے اندر یا دریا کے اوپر بہتے۔ فرمایا پھر ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا تمہارے اندر ایک چیز پیدا ہو جائے گی، اور جسے کہتے ہیں وہن۔ صحابہ نے پوچھا وہن کیا؟ فرمایا زندگی سے پیار اور موت کا خوف۔ ہمیں موت بری لگتی ہے، ہمیں موت ٹھیک نہیں لگتی، ہم موت سے ڈرتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کی خواہش رکھتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے خواہش مند ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد ہم اس جگہ پہنچ جائیں۔ وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ چلو وقت بہت قریب آ رہا ہے، تیاری کریں۔ ہم آپ خود سوچیں نا، امتحان قریب آ رہا ہے، تیاری تو بندہ کرتا ہے۔ تو بنیادی مسئلہ اس وقت ایک ہی ہے کہ ہمیں اپنے اس ایمان کو اس بنیاد پر مضبوط کرنا ہے کہ ہم اس وقت ایک حالت جنگ میں کھڑے ہیں، اور یہ حالت جنگ جو ہے یہ 1920 کے بعد سے پوری دنیا میں پیدا ہوئی ہے۔ اور 1920 میں جس وقت پہلا لشکر روتھ شیلڈ لے کے وہاں آیا تھا، 60 لوگوں کا وہاں پر آیا تھا تل ابیب کے اندر، اس دن سے یہ پورے کا پورا معاملہ الٹ گیا تھا۔ آپ 1920 کے سینیریو کو دیکھ لیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ اس پہ میں بہت کافی گفتگو کر چکا ہوں، لیکن اصل مسئلہ اس وقت صرف یہی ہے کہ اپنے ایمان کو اس بنیاد پر مضبوط کرنا کہ ہمیں اس وقت دنیا کے ان تمام تر معاملات جو ہیں، جو بھی ہمیں جلکار ہو رہی ہے، اس کو ہم نے مضبوط کرنا ہے، کیونکہ یہی اگر آپ مضبوط کریں گے، ورنہ آگے تو جو دن آ رہے ہیں اس دن کے اندر تو آپ اپنے ایمان کو بالکل نہیں سنبھال سکیں گے۔ جو دجال کا لفظ آپ دیکھیں، سوچیں، دجال کا لفظ ہے، دجال ہم کہتے ہیں اصل میں مسیح الدجال ہے۔ جو دجال آئے گا وہ عیسیٰ بن کے آئے گا، مسیح کہلائے گا پہلے، اور وہ آپ جب مسیح کے پاس اتنی ساری جب ٹیکنالوجی سب کچھ ہوگی تو ہم تو کہیں گے یہ تو واقعی ایمان لانے کے قابل ہے۔ یہ دیکھیں کمال، ہم یہ گزشتہ 20 سال جب وار اینڈ ٹیرر گزاری، ہم نے ٹیکنالوجی کے سامنے سجدے کیے ہیں۔ ہم تو کہا کرتے تھے کہ ٹیکنالوجی دیکھو کیا بات ہے، جبکہ اسلام تو ٹیکنالوجی کے بالکل مختلف تھا۔ بدر میں 2 گھوڑے، 6 زرہیں اور 8 تلواریں تھیں، اور 313 کے عالم کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ ابھی افغانستان کی صورتحال دیکھنے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ فیتھ کی اس وقت سب سے بڑی مضبوطی کی طرف کوئی نماز ایسی نہیں ہے، کوئی نماز ایسی نہیں ہے، میں 3 دفعہ کہہ رہا ہوں، کوئی نماز ایسی نہیں ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحیات میں بیٹھ کے یہ دعا نہ مانگی ہو، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، کہ اللہ تعالیٰ میں فتنہ مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ ہم تو مذاق اڑاتے ہیں، میں جب دجال کا ذکر کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں اور مقبول جان کو سنو تو ایسا لگتا ہے دجال ساہیوال پہنچ کے۔ صحابہ کہا کرتے تھے ہم سن کے نکلتے تھے ایسا لگتا ہے جھاڑیوں کے پیچھے چھپا ہوگا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر فیتھ کو جب تک آپ مضبوط نہیں کریں گے، اور جتنا آپ اس فتن کے دور کے بارے علم ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا ہوا ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ختم ہو چکا ہوا ہے۔ گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جذبہ قرآن زیستن، نہیں ہو سکتا۔ آپ کے پاس ایک مینول ہے، آپ کے پاس اس مینول کو آپ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ ٹویوٹا کی گاڑی خریدو، مینول پڑھتے ہو سب سے پہلے کیسے چلانا ہے، کیا کرنا ہے۔ کیمرہ خریدو، مینول پڑھتے ہو کیسے چلانا ہے، کس طرح۔ انسان پورے کا پورا موجود ہے، اس کا مینول کو پڑھتے نہیں ہیں۔ تو یہ ایک ہی راستہ ہے، کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں ہے، ورنہ تو پھر وہی گمراہی والی صورت ہے۔ اور اب بہت زیادہ حملے ہیں، بہت زیادہ حملے ہیں، اور مزید آئیں گے۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں، میری 68 سال کی زندگی ہو گئی ہے، مسلمان امت کو اتنا خاموش، اتنا بے حس کبھی نہیں دیکھا جتنا اس وقت میں دیکھ رہا ہوں۔ یعنی حالت یہ ہے کہ اس پاکستان کے اندر کہ اگر علماء کرام نے بھی اگر فلسطین کے حق میں
غزہ کے حق میں جلوس نکالے تو سب کے جلوس علیحدہ تھے. یہ یہودیوں کے خلاف بھی اکٹھے نہیں ہو سکے. شیعہ سنی کے خلاف کون اکٹھا ہوگا؟ سنی شیعہ کے خلاف کب اکٹھا ہوگا؟ یہودیوں کے ایک جلوس اکٹھا نہیں نکلا. میں نام نہیں لینا چاہتا, تینوں پارٹیاں تھی, تینوں نے علیحدہ جلوس نکالے, اپنے الیکشن سمبل ساتھ لے کے جلوس نکالے. کتنی تکلیف دہ بات ہے. تو اس کو چھوڑ کے آپ لوگ ہیں رشتہ قرآن سے مضبوط کریں گے, آخرت پہ یقین رکھیں گے, اور یہ سمجھیں گے کہ یہاں سے ناکام بھی چلے گئے نا تو وہاں کامیابی اللہ تعالیٰ قدم چوم رہی ہے, اللہ تعالیٰ انتظار کر رہا ہے اپنے بندوں کا. سلام قولا من رب الرحیم, ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ. آ جاؤ میرے پاس میرے بندے, آ جاؤ, میں تم پر سلامتی بھیج رہا ہوں, میں تمہیں سلام کر رہا ہوں, آ جاؤ. یہ استقبال کا جب تک آپ انتظار نہیں کرتے آپ کی زندگی مشکل ہے. السلام علیکم سر. یس کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی آپ کو سنتے آ رہے ہیں, میں بھی اور باقی سب لوگ بھی, تو میں نے سوچا آپ کی موجودگی سے تھوڑا سا اور فیضیاب ہو جائیں. میں چاہ رہی تھی آپ وتعز منتشا وتذل منتشا پہ تھوڑی سی بات کر دیں. دیکھیے ایک تو ہے دیکھیے پوری آیت پڑھے نا, توت الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. میں جس کو چاہتا ہوں اس کو بادشاہت دیتا ہوں, اور جس کو چاہتا ہوں اس سے بادشاہت چھین لیتا ہوں. وتعز من تشاء وتذل من تشاء, جس کو چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں, اور جس کو چاہتا ہوں اس سے ذلت چھین لیتا ہوں. بیدک الخیر, میرے ہاتھ میں خیر ہے. اللہ کہتا ہے میں جس سے چھینتا ہوں اس کے لیے بھی ٹھیک کام کر رہا ہوتا ہوں, جس کو دیتا ہوں اس کے لیے بھی ٹھیک کام کر رہا ہوتا ہوں. جس کو بادشاہت دیتا ہوں اس کے لیے بھی میں خیر کا کام کر رہا ہوں, جس کو بادشاہت چھینتا ہوں اس سے بھی خیر کا کام کر رہا ہوتا ہوں. یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ جس کو عزت مل گئی وہ بہت بہت بلند ہو گیا, باقی تمام آیات کو اگر ملا کے اگر آپ پڑھیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ عزت ہے کیا. العزت للہ ورسولہ, عزت صرف اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے. تو بنیادی طور پر مسئلہ سارا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر محبتیں پیدا کرتا ہے, یہ اس کا دعویٰ ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں جب کسی شخص کے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں آپ سے بہتر محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں. ایک یہ بھی اس دل سے نکال دیں کہ ہم اشرف المخلوقات ہے, جب ہم نے لے کے, یہ کہیں نہیں آیا ہوا, ہم نے بڑا روز لکھتے ہیں نا ہم اشرف المخلوقات ہیں, یہ حدیث اٹھائیے گا, میں آپ سے بہتر لوگوں کی محفل میں ذکر کرتا ہوں. تسبیح و تحلیل کرنے والے لوگ, جبریل امین, ہم تو جبریل امین کو دروان بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں نا, ایسا نہیں ہے. کہیں بھی نہیں آ کہ ہم نے اشرف, اللہ ہاں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے آپ پسندیدہ تھے, آپ مسجود ملائک تھے, سب کچھ تھے, آزمائش, گناہ شیطان نے بھی کیا, گناہ آپ نے بھی کیا, دونوں نے کیا. فرق کیا تھا دونوں کے اندر؟ یہ ہے فرق ایمان کا. اور یہاں اصل ٹوٹنا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو کیا صرف ایک رویے کا فرق ہے جو آپ نے آگے چلنا ہے. یہاں بات ضمناً آگے میں کرتا چلا جاؤں. شیطان نے گناہ کیا اور شیطان نے کیا کہا کہ مجھے تم نے آگ سے بنایا اور اسے تم نے مٹی سے بنایا. ابا واستکبر وکان من الکافرین, اس نے استکبار کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. یہ ہے شیطان کی صورتحال. میرے جد امجد نے گناہ کیا نا, اور کیا کہا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا. اتنا فرق ہے آپ کے اندر اور شیطان کے اندر, اور اتنا فرق ہے عذاب و ثواب کے اندر. آپ سے گناہ سرزد ہو گیا, آپ نے کہہ دیا ربنا یہ رویہ ہے اللہ کو چاہتے ہیں سرنڈرنگ کا رویہ. یہ پوری تو اصل میں عزت اور ذلت کا جو کانسیپٹ ہے نا جی, وہ اللہ تبارک میں ان کا ذکر, پھر میں اللہ کہتا ہے کہ پھر میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ ان کو محفلوں میں جا کے ان کا ذکر کرو, ان کا بیان کرو, سب کچھ کرو. بیان کرتے ہیں اور یہ طے ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس ساری چیز کے اندر جس سے عزت چھینی جاتی ہے اس سے بھی امتحان ہوتا ہے, اور جس کو عزت دی جاتی ہے اس پہ بھی امتحان ہوتا ہے. جس کو بادشاہت دی جاتی ہے اس پہ بھی امتحان ہوتا ہے, اور جس کو بادشاہت لی جاتی ہے اس سے بھی امتحان ہوتا ہے. فرمایا جس کو ہم نے کوئی دیا, عہدہ دیا, سمجھو رسول اللہ کند چھری سے ذبح کر دیا گیا. قیامت کے دن جو 7 لوگ اللہ کے تخت کے نیچے ہوں گے, ان میں سے کوئی عالم نہیں ہوگا, کوئی مولوی نہیں ہوگا, کوئی پیر نہیں ہوگا. کیٹیگری دیکھیں ذرا سا. سب سے پہلے وہ شخص جس کو ذرا سا بھی اختیار دیا گیا اور اس نے عدل کیا.
کوئی نہیں. عدل کوئی ڈیفینیشن نہیں کی کون ہوگا کیسا ہوگا. عدل کیا میرے تخت کے سائے کے نیچے. اتنا پسند ہے اللہ تعالیٰ کو عدل. اس پوری کائنات کی تاریخ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو انبیاء کی ڈیوٹی لگائی ہے نا, تمام انبیاء کی, سورہ حشر کی آیات پڑھیں آخر میں, کہ انسانوں کے درمیان عدل قائم کرنے کے لیے بھیجا ہے ہم نے آپ کو. تمام انبیاء کو کہا انسان, مسلمانوں کے درمیان نہیں, عیسائیوں کے درمیان نہیں, یہودیوں کے درمیان نہیں, ہندوؤں کے درمیان, انسانوں کے درمیان عدل قائم کرے, قسط. پوری سورہ رحمان اٹھا کے دیکھ لیں, پوری سورہ رحمان کے اندر تمام اللہ کی تعریفیں. اللہ ربکم ایک حکم ہے, وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ. ہم نے میزان اتارے, تم قسط, تم عدل قائم کرو. تو بنیادی طور پر وہ امتحان, اگر وہ عدل قائم کر گیا تو ٹھیک ہے. جو ہوتا ہے وہ اسی لیے عذاب اور آزمائش میں ایک ہی فرق ہے. آپ پہ مشکل آئی, آپ پہ پریشانی آئی, اور آپ نے کہا میرے ساتھ سے زیادہ زیادتی ہو گئی, میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں, میں روزے بھی رکھتا ہوں, میں حج بھی کرتا ہوں, میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں, اور پھر بھی اللہ تعالیٰ مجھے بیمار کرتا ہے. آپ گئے کام سے. لیکن اگر آپ نے کہا کہ نہیں, آپ کا رجوع اللہ کی طرف ہو گیا اور آپ نے معافی مانگی, ربنا ظلمنا کا, تو یہ آزمائش, وہ عذاب آزمائش میں بدل جاتا ہے اور اس سے آپ سرخرو ہو جاتے ہیں. اگر یہ تو اتنا فرق ہے وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ کا, کہ یہ بنیادی طور پر آزمائش کے دنیا ہے. عزت وہی ہے کہ جو آپ کو قیامت کے دن, فوز العظیم کیا ہے کہ جس کو آخرت بہتر مل گئی, اصل وہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا کویشچن نماز سے ریلیٹڈ ہے. کبھی کبھار ہوتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, فار ایگزامپل اگر میں عصر کی نماز پڑھ رہی ہوں, میں اپنی دوسری رکعت پہ ہوں, اور کبھی کبھار ہوتا ہے کہ آپ بھول جاتے ہیں کہ, یا آپ نے جیسے کوئی ایکسٹرا اگر رکعت پڑھ لی ہے, یا پھر آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے, تو ایسا جب ہوتا ہے بہتر ہے کہ ہم کنٹینیو ہی کر لیں اپنی نماز, یا پھر اب دوبارہ شروع کر لیں؟ بہترین نماز وہ ہے جس میں آپ کو شیطان آ کے ڈسٹرب کرے. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جس نماز سے شیطان غافل ہو گیا, سمجھو آپ کام سے گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی کنسنٹریشن کی نماز ہوتی تھی. ایسی نماز ہوتی تھی کہ ان کے بارے میں مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک پاؤں میں, ان کے ہاں ایک خنجر جو ہو گیا تھا, تو انہوں نے کہا جب میں سجدہ کرنے لگوں گا نا, تو اس میں بہت زیادہ کنسنٹریٹ کرتے تھے, تو اس سے نکالنا مجھے درد نہیں ہوگی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بیٹھے ہوئے کہا, اگر تم 2 نفل نماز پڑھ لو گے اور اس میں کوئی خیال نہیں آئے گا تو میں تمہیں ایک چادر دوں گا. حضرت نے نماز پڑھنا شروع کی. این آخر میں جب نے سلام پھیرا, تو سلام پھیرنے کے بعد اچانک مسکرائے. تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پوری نماز میں کنسنٹریشن سے پڑھ گیا تھا, لیکن اچانک سلام پھیرنے سے پہلے خیال آیا کہ مجھے اگر یمنی چادر مل جائے تو زیادہ اچھی بات نہیں ہے. دیکھیں, آپ کا دوست ہے, سمندر دریا کے اس طرف کھڑا ہے, اور دریا میں لہریں بکھری ہوئی ہیں, اور آپ تیرتے ہوئے جا رہے ہیں, اور دوست سے اس کو اچھا لگے گا, یار کیسے تیرو ہٹاتا ہوا میری طرف آ رہا ہے, اور دریا خشک آپ پار کر کے چلے گئے. دیکھیں, خشیت آتی ہی اس وقت ہے کہ جب آپ کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا, جس نماز کو ڈسٹرب کرنے کے لیے شیطان نہ آئے, اور آپ اتنی کنسنٹریشن سے نماز پڑھ جائیں اور کہیں جی آج تو میں, سمجھو آپ گئے کام سے. اگرچہ کہ ایک مقام آتا ہے کہ آپ خشیت پہ کنٹرول کر لیتے ہیں, بہت بڑا مقام ہے, بہت بڑی چیز. میں اس مطلب میں سیدنا علی کی مثال آپ کو خاص طور پہ دیتی. تو ایک بات یاد رکھیں, بالکل کنٹینیو کیا کریں, اور اسی کہا بھی یہی گیا ہے کہ جو آپ کو پہلا خیال آ جائے اس کے حساب سے آپ کو کنٹینیو کر لیں. اور اسی لیے خاص طور پہ نماز کے بارے میں خاص طور پہ جو بنیادی مسئلہ ہے وہ ہے خشیت. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. میں نے زندگی میں کبھی اتنا شرمندہ نہیں ہوا جتنا اس واقعے میں ہوا تھا. میں واسا کا ایم ڈی تھا, تو میں ایشین بینک کی ایک میٹنگ میں گیا. تو اس ایشین بینک کا جو واٹر کا انچارج تھا وہ ایک
کنورٹڈ مسلمان تھا، ایریزونا میں وہ پلا بڑا تھا، ڈیوڈ باکس اس کا نام تھا، اور وہ اچانک اس کی پوسٹنگ صومالیہ میں ہو گئی. تو اس نے کہا کہ میں نے صومالیہ میں لوگوں کو دیکھا، بھوک ہے، رات کو کھانا نہیں ملتا. میں پوچھتا ہوں کیا ہے، تو کہتے ہیں الحمدللہ، نماز پڑھ کے سوتے ہیں. میں حیران رہ گیا جی کیسے لوگ ہیں، شکایت ہی نہیں کرتے اللہ سے. تو میں مسلمان ہو گیا، اور وہیں اس نے ایک صومالین خاتون سے شادی کر لی. رمضان کا زمانہ تھا، میں وہاں پہنچا تو مجھے اس نے کہا کہ جہاں فلپین میں بہت زیادہ پورک کا استعمال ہوتا ہے تو میرے پاس گھر میں آ جانا، وہیں کھانا کھائیں گے، روزہ وہیں کھول لینا. میں گھر کے ماحول کے بتاتا ہوں. تو اس کی بیٹی کی سالگرہ تھی، تو میں نے اسے کہا کہ تمہیں کوئی تحفہ وفہ نہیں ملا؟ میں نے کہا وائی، میں کسی برتھ ڈے. تو اس نے کہا واٹس اے فن ان اٹ، میرا باپ جب بھی میں کوئی اچھا کام کرتی ہوں تو مجھے تحفے لا کے دیتا ہے، اور میری تو روز برتھ ڈے ہو جاتی ہے اس طرح، کیونکہ میں روز اچھا کام کرتی ہوں. وہ گاڈ نہیں کہتا تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا تھا. وہ تالی اس کے گھر میں نہیں بچتی تھی خوشی انہیں. یہ ساری چیزیں آبزرو کرتا تھا. پورے ایشین بنک کے اس کے گھر کے باہر بسم اللہ دفتر کے باہر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی. ظہر کا وقت آیا تو میٹنگ کے دوران واحد دوسرا مسلمان وہ تھا. میں نے کہا چلو کہیں نماز پڑھتے ہیں، تھوڑا سا آگے کر کے تاکہ اکٹھی پڑھ لیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا ہم نے ایک کمرہ بنایا ہوا ہے، مسجد جہاں نہیں ہے کیونکہ منیلا میں کوئی مسلمان ایسی تعداد ہے نہیں، اس لیے مسجد نہیں ایشین بینک میں، تو کمرے میں ہم پڑھ لیتے ہیں. تو اس کمرے میں ہم چلے گئے. میں نے اپنی دونوں نمازیں جو ہیں وہ قصر 2 رکعتیں پڑھیں، اس کی 4 ہوں گی زیادہ. میں باہر آ گیا، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، تقریباً 50 منٹ کے بعد وہ شخص انتہائی شرمندگی کے ساتھ میرے پاس آیا اور اس نے فقرہ بولا. اس نے کہا مسٹر اوریا یو آر لکی. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا تم ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہو، تمہیں کتنی آسانی ہوتی ہوگی کہ تم نماز پڑھتے ہوئے اللہ کو اپنے سامنے تصور میں لاتے ہوگے، مجھے تو آدھا گھنٹہ، مجھے تو یہ تصور باندھنے میں آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. جو آخری حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی، وہ حدیث جبریل ہے. اس کو یاد رکھیے کہ اس جبریل حدیث کے اندر کیا کہہ گئے ہیں جبریل علیہ السلام. آپ آخری زمانہ میں جب صحت ہوا تو آپ وصال سے صرف 1 دن پہلے آپ بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، تو اچانک ایک شخص انتہائی شاندار سفید کپڑوں کے اندر آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے آپ کے زانوں کے اوپر ہاتھ رکھ لیا، جو کہ بہت ہوتا ہی نہیں تھا، صحابہ کہاں کرتے تھے ایسا کام. اور انہوں نے 5 سوال کیے. ان میں سے 2 سوال جو ہیں وہ آج کے دور کے بارے میں ہیں، اتنے اہم تھے. پہلا سوال کیا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے جواب دے دیا اللہ کو ماننا. پھر فرمایا ایمان کیا ہے؟ پھر آپ نے ایمان. تیسرا سوال کیا احسان کیا ہے؟ فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر یہ ممکن نہیں تو پھر ایسے کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور آخری 2 سوال کیے، کہا کہ قیامت کے بارے میں کیا ہے؟ میں قیامت کے بارے میں بھی اتنا ہی جانتا ہوں کہ جتنا پوچھنے والا جانتا ہے. کہا اشراط الساعہ، ان کی علامات بتا دیں. تو 2 علامتیں بتائی ہیں رسول اکرم نے جواب دیے. نمبر 1، جب لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، اور نمبر 2، جب عرب کے ننگے پاؤں چلنے والے بدو چرواہے بلند و بالا عمارتیں بنا یا تتعالون، بلند و بالا عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے. اس کا مطلب جب اٹھ کے جائے تو صحابہ سے پوچھا کون تھے؟ فرمایا جبریل انسانی شکل میں تمہیں تمہارا دین بتانے آئے تھے. یعنی کلہم دین، ان 5 چیزوں میں آخری حدیث ہے. تو ایک بات یاد رکھیے، یہ تصور اگر آپ پیدا کر لیں، آپ سوچیں نا کہ آپ اپنے باس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، حاضر ہوئے ہیں، اور آپ اس کے بعد اس کے سامنے آپ کا سانس نہیں رکا، آپ نے تھوک نہیں روکا، آپ نے کھانسی نہیں روکی، آپ اٹینشن نہیں ہوئے، تو اس کا مطلب آپ باس کے سامنے کھڑے نہیں ہیں. اب اسی لیے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے بعد کبھی ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کی، کبھی. کیوں کہ ساری دعائیں نماز کے اندر کی ہیں. آپ نے یہاں نماز دعا کی، اپنے اتحیات میں دعا کی، اپنے سجدے میں دعا کی. آپ ایک آدمی کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، ظاہر بات اللہ اکبر، آپ سلام پھیر دیتے ہیں، نکل جاتے، پھر کہتے ہیں مجھے کام یاد آ گیا میں دعا مانگ لوں. ساری دعائیں آپ نے اتحیات میں کی ہیں، سجدے میں کی ہیں، سب جگہ 7 جگہ پہ دعائیں کی ہیں. کیونکہ ہمیں تصور ہی نہیں ہے. ہم تو نماز پڑھنے کے بعد ہم تسلی نہیں ہوتی نا، کیونکہ ہم نے نہ نماز میں پتہ ہی نہیں ہوتا الحمدللہ رب العالمین کیا چیز ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ الرحمن الرحیم کیا چیز ہے. کیونکہ بنیادی طور پر دعا کا ایک اسلوب ہے. میں نے اکثر لوگوں سے کہتا کہ دعا مانگنا جو مراسی سے سیکھا کرو. مراسی جب کسی گھر جاتا ہے تو وہ کچھ نہیں مانگتا، کہتا پاگ لگے رہن، جوڑیاں سلامت، آباد رہے تمہارا گھر، بڑی شان والا ہے تو، وہ خود اس کی حاجتیں پوری کرتا رہتا ہے. اسی لیے اللہ کی تعریف ساری حمد و ثنا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور پھر دعا ہے اس کے بعد. تو بنیادی طور پر اگر آپ نے نماز میں کنسنٹریشن پیدا کرنی ہے، کوشش کریں، اتنی کوشش کہ وہ دیکھ رہا ہے ایسے سامنے، جیسے آپ کا باس بیٹھا ہوا وہ دیکھ رہا ہے. پھر آپ کے پاؤں میں لرزہ بھی آئے گا، خشیت بھی آئے گی، آپ بھولیں گے بھی نہیں. ہاں جب کوئی بھلائے گا کوئی تو وہ شیطان ہوگا. باخدا